अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, पहले तो एक छोटी सी स्टोरी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उसके बारे में हम बात करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाई है ताकि हम उससे सबक ले सकें, अपनी लाइफ में उसको ला सकें और जो है लोगों को उसको फ़ायदा पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, आमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जजमेंटल लोगों के बारे में, जो कि हमें जज करते हैं। तो जैसे कि हम लोग आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमने कोई दीन का रास्ता अपनाया या कोई हमने खैर की बात करने की कोशिश करी या कुछ भी, तो वो लोग हमको बुरा भला बोलते हैं या फिर उसमें हमको मतलब बुराइयां निकालते हैं या हमको रुकावटें पैदा करते हैं, मतलब कि हमसे दूर हो जाते हैं। तो पर हमें कुरान ये सिखाता है कि मोहब्बत करना, दीन हमारा क्या है, दीन हमारा हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी है। तो वो लोग जो होते हैं जजमेंटल लोग, हमारे लिए भी मुश्किलें पैदा करने लगते हैं। तो और हमारे नबी तबलीग करते थे, तो वो क्या करते थे, वो दूसरों को मोहब्बत के ज़रिए से ही उनको इतने लोगों को मुसलमान किया, दीन फैलाया। क्योंकि मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी का एक दूसरे को चेंज कर सकती है। आप किसी को मतलब कि लड़ाई झगड़ा करके या गुस्सा करके या उसको गुस्से में या सख्त बात करके उसको बदल नहीं सकते, बल्कि आप सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही बदल सकते हैं। तो हमारा मोमिन होना या मुसलमान होना सिर्फ पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ना या कुरान पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हमारे जो इखलाक होंगे, सबसे ज़्यादा जो अहमियत है हमारे दीन में वो सिर्फ़ हमारे इखलाक की है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इखलाक अच्छे करें। और वैसे भी अल्लाह ताला को आसानियाँ करने वाले लोग पसंद हैं। जैसे कि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करेंगे, और जिसके दिल में अल्लाह होता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूर ज़रूर मदद फ़रमाते हैं। हमारे नबी ने तबलीग की सबसे, और वो ख़ुद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उनको तबलीग में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ पहुंची है तो वो ताइफ़ में पहुंची है, क्योंकि ताइफ़ के लोगों ने हमारे नबी के साथ बहुत जुल्म किया, उनकी फ़ैमिली के साथ उन सबको पत्थर मारे, बहुत बल्कि बहुत बहुत उनके साथ गलत किया। तो वो फिर फरिश्ते रसूल अल्लाह से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो हम इस बस्ती को हलाक कर दें और इनसे अपना बदला ले लें। पर रसूल अल्लाह ने उनको मना कर दिया, नहीं, उनको सबको माफ़ कर दिया। उन्होंने क्यों माफ़ कर दिया? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लों में कोई ऐसा दीन का दाई पैदा हो जाए जो अल्लाह का नाम लेने वाला हो और दीन फैलाने वाला हो, तो इसलिए उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए उन लोगों को माफ़ कर दिया। हमारे नबी से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, मीठी ज़बान, मीठा इतना प्यारा इखलाक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ। तो और अल्लाह ताला को हमारी बस कमी इतनी है कि हमको अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ कुरान में दी हुई है, पर हमने उसको पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। तो इस वजह से हमें इसकी मालूमात नहीं है। तो अल्लाह ताला को तो सब चीज़ पता था कि मेरे कुछ बंदे जब नेकी की तरफ या खैर की बात करने या तब कुछ अच्छी बात करने आएंगे तो बहुत से लोग होंगे जो उनको इस तरह से नोक-झोंक करेंगे या उनको बुरा भला कहेंगे, कि जैसे कि अभी कोई भी दीन की बात करने वाला हो गया या कोई नहीं, अब जैसे कि है उसको नहीं, पहले दुनियादारी कितनी मालूमात थी, आज अल्लाह ताला ने उसको तमीज़ दी तो वो कर रहा है, तो कह रहा है अच्छा ये हमको दीन सिखाएँगी, कल तो कैसी बातें करती थी, आज ये हमको दीन सिखा रही हैं, ये हमको सिखाएँगी, हम इनसे सीखेंगे। तो ये लोग जो है इस तरह से कहते हैं। तो मगर अल्लाह ताला को तो सब पता है कि मेरा बंदा क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस तरह की एक स्टोरी हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी कुरान में दी है, तो उसको पढ़ के एक बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो वो स्टोरी ये है, बताते हैं आपको हम। तो वो स्टोरी ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुज़र रहे होते हैं, तो वहाँ पर फ़िरौन, आप तो जानते हैं फ़िरौन कितना ज़ालिम था, उसके जो भी उसके जो लोग थे वहाँ पर उसके, तो वो लोग भी उसी तरह के थे, जैसे कि वो ज़ालिम था वैसे ही वो भी। तो वो स्टोरी ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे होते हैं एक मार्केट में,
تو وہاں پر دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک جو ہوتا ہے وہ جو اس کا فرعون کا اسی کے گروہ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرعون ہی اتنا بدتمیز تھا، اتنا خطرناک تھا، تو اس کے جو گروہ کے لوگ تھے وہ لوگ بھی اسی طرح کے تھے، ظالم لوگ تھے۔ تو وہ اس کو جو ہے لڑائی کر رہا ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے۔ تو جو جو سیدھا معصوم بندہ ہوتا ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بولتا ہے، اے موسیٰ دیکھو یہ ہم کو مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس کو سمجھاتے ہیں پر وہ نہیں سمجھتا ہے، پھر اس میں ان کی بحث ہونے لگتی ہے۔ تو اس میں جب بحث بازی ہوتی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ان کو پیچھے سے ایسے ہاتھ سے دھکا دیتے ہیں، تو وہ آدمی گر جاتا ہے، اس پہ کچھ بھی چیز لگنے سے وہ وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ جی تو یہ اسٹوری تو بہت لمبی، پر تھوڑا ہم اس کو شارٹ کر کے ہی بتا رہے ہیں۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اسی طریقے سے جیسے کہ وہ اس کو پریشان کر رہا تھا، اس کے ظالم لوگ، تو پھر وہ ایک بندے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر سے وہ جو ہے اس کا بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے موسیٰ دیکھیے یہ ہم کو جو ہے پریشان کر رہا ہے۔ تو وہ فرعون کا آدمی پھر اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے پاس جو ہے بلاتے ہیں، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اے موسیٰ ہم کو اس طرح نہ مارنا جیسے تم نے اس کو مارا تھا جو مر گیا۔ تو کیونکہ پہلے جو ہے مطلب جو پہلے آدمی مرا تھا اس کے بارے میں زیادہ کسی کو معلومات نہیں تھی، نہ ہی فرعون کو پتہ تھا کہ موسیٰ نے اس کے آدمی کو مارا ہے۔ اب جب اس نے ایسے چلا کے بولا تو پھر جو ہے سب کو پتہ چل گیا پوری بستی میں کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بھی ایک آدمی کا قتل کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے فرعون تک پہنچ گئی، تو فرعون نے ان کو اس شہر سے مطلب بستی سے نکال دیا، وہاں سے جانے کا حکم۔ تو پھر وہ جب وہاں سے ان کو نکال دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے بہت دور چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ تو پھر ان کو ایک لمبی دوسری کہانی ہے جو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سب دے دیتے ہیں، تو وہ 10 سال کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ تو جہاں پر وہ 10 سال سے رہ رہے تھے وہاں پر، تو جب جیسے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اسی طرح سے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، تو پھر ان کو بشارت ہوئی کہ ان کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، اسی طرح سے جو ہے ہم کو اعلان ہوا، ان کو بشارت ملی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تم جو ہے فرعون کے پاس جاؤ اور کہ اس کو سمجھاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس کو جو ہے دعوت دو کہ اب اس کا جو ظلم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ حد سے بڑھ گیا، اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ بہت غلط کر رہا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے، حد سے زیادہ ظلم اس کا بڑھ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، مجھے تو خود وہاں سے ان بستی والوں نے نکال دیا تھا، کیونکہ جو ہے وہاں پر سے مجھ سے ایسے انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے تو مجھے نکال دیا، وہ میری بات کیوں سنیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو ان کو ماننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی تاکہ وہ وہاں پر جا سکیں۔ تو پھر کیونکہ اللہ کا حکم تھا تو ان کو ماننا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں فرعون کے پاس۔ تو فرعون کہتے ہیں کہ مطلب ہم تم کو دعوت دینے آئے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یہ اپنے جو بھی ان کو جو پوچھتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ تو پھر سیدھا سوال اس کا فرعون کا یہی ہوتا ہے کہ تم ہم کو جو ہے سکھاؤ گے، تم ہم کو سکھاؤ گے، کل تم تو تمہارا بچپن ہمارے ساتھ گزرا ہے، اور تم آج ہم کو جو ہے دعوت دے رہے ہو تمہیں، تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، وہی چیز سیم ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ ارے کوئی بھی اگر کچھ اچھے راہ میں چل رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہی چیز ہم لوگ کر دیتے۔ فرعون جیسے بولا، تو اللہ نہ کرے، اللہ توبہ، کہ اس طرح سے بولتے ہیں کہ ہاں تم ہمیں سکھاؤ گے، تم اپنا بھول گئے، اپنا زمانہ بھول گئے، اور اپنی تم نے تو ایک آدمی کا قتل کیا تھا، تم اپنی سب بھول گئے اور تم ہم کو جو ہے سکھا رہے ہو۔ تو یہی چیزیں ہم لوگ خود دوسرے کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیک بننا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے
اور وہ کچھ آگے اچھا کرنا چاہ رہا ہے تو نہیں، تو اس کو اس کی جو پاسٹ میں اس نے غلطیاں کری ہیں وہ اس کو وہاں پہ گنوانے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی تو ان کو ہدایت دی، اللہ ہی نے ان کو بھیجا، تو وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، وہ چیزیں صرف اس کی جو ان کی وہ پاسٹ کی جو غلطیاں ہیں جو گزر چکا ہے وہ ان کو یاد دلائیں گے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم ہم کو سکھاؤ گے، تم ہم کو سکھاؤ گے۔ تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو فرعون تھا مگر وہ نہیں سدھرا، پر تو خیر فرعون تو نہیں سدھرا، پر اللہ تعالیٰ نے اس اسٹوری کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی خیر کا راستہ آپ چنتے ہیں اور آپ اس پہ چلتے ہیں اور لوگ اس کو آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ بھی غلط کہتے ہیں یا آپ کو پاسٹ کو کچھ بھی کہتے ہیں، تو آپ کو صرف اور صرف صبر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی آپ سے گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، تو آپ صرف سچی پکی توبہ کر لیجئے، دوبارہ بس اللہ سے توبہ کر لیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ یا اللہ میری توبہ، اب ہم دوبارہ کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمان اور رحیم اور گناہوں کو معاف کرنے والے کو آپ نہیں پائیں گے، کیونکہ سب سے بہترین معاف کرنے والا بس میرا اللہ ہے، کیونکہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم ہم سے معافی مانگ لو اس کے بعد میں کوئی شک نہ کرو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے نہیں کیا ہے یا کچھ، اور اپنے گناہوں کا ذکر کسی دوسرے انسان سے بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے بتا دیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، بس بات ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ٹھیک ہے اب اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، مگر آپ کسی رشتہ دار، کسی کو بھی کچھ بھی اپنی غلطی اپنا گناہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ معاف کر دیتا ہے پر بندے معاف نہیں کرتے ہیں۔ کل کو کچھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس بات کو جانتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم کو منع کر رہے ہیں نا کہ کسی کو اپنا گناہ نہیں بتانا ہے، صرف ہم کو بتانا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، کسی بندے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اللہ تعالیٰ تو ہم کو سب کو جو بھی ہم سے ہمارے کچھ جو بھی غلطی گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ویڈیو تھی آج کی، اور ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی اسٹوری کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اور ہمارے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قائم و دائم رکھے اپنے راستے پر، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے سے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔